शर्ट क्यों उतार रहे हैं आप? आर्यन के सीने पर हाथ रखे इसे बाकी के बटन खोलने से रोकते हुए कहती है, क्योंकि मेरी नन्ही सी जान को आज खुद पे कैद करना है, इसलिए। अमाया के हाथ अपने सीने से हटाए अपनी शर्ट के बाकी के सारे बटन खोलकर शर्ट ज़मीन पर फेंकता अमाया के नज़दीक पड़ता है। इसके बेहद नज़दीक आता दोबारा हाथ इसकी कमर के पीछे से करता रूफ शॉवर धीरे धीरे ऑन करता है। रूफ शॉवर से नीम गर्म सा पानी निकले इसी पल दोनों पर गिरे दोनों को भिगाने लगता है। आर्यन धीरे धीरे से शॉवर की स्पीड फुल कर देता है। शॉवर हैंडल से हाथ हटाता अमाया के पेट पर अपना हाथ फेरते हुए इसके दुपट्टे को खींचे इसके तन से दूर किए ज़मीन पर फेंक देता है। पानी अमाया पर गिरता अमाया और आर्यन दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी। आर्यन की बहकती हुई नसों को खुद पर देख अमाया वहाँ से जाने की एक और कोशिश करती है, पर आर्यन अमाया की कमर पर हाथ रखे इसकी कोशिशों को नाकाम कर देता है। अमाया की कमर पर लटकती हुई डोरी को अपने हाथ में पकड़े ज़ोर से खींचते हुए डोरी को तोड़े अमाया को कुछ बोलने देने से पहले ही आर्यन इसके लबों पर काबिज हो जाता है, पर अमाया के जिस्म को ठंडा महसूस करता आर्यन जल्द ही इससे दूर हो जाता है। आर्यन दूर होते ही अमाया के चेहरे की तरफ देखता है जो सर झुकाए इसकी बात पर अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही होती है। अमाया को रोता देख इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़े आर्यन अमाया का चेहरा ऊपर करता इसकी आंखों में देखने लगता है। पानी की वजह से इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल नहीं रही थीं। अमाया के सर पर हाथ पानी इसके चेहरे पर पड़ने से रोके खुद शॉवर के नीचे खड़ा भीगते हुए अमाया की आंखों में देखता रहता है और कुछ पल देखने के बाद ही बिना कुछ बोले मुड़कर लंबे लंबे डग भरता वॉशरूम से बाहर निकलते सीधा ड्रेसिंग रूम में जाता है। अपने नाइट सूट ट्राउज़र्स शर्ट में से एक खुला सा ब्लैक कलर का ट्राउज़र शर्ट लिए वापस वॉशरूम में दाखिल होता है कि अमाया को शॉवर के नीचे ज़मीन पर बैठा देख आर्यन के कदम रुकने लग गए थे। दिल में अजीब बेचैनी पैदा होने लग गई थी, पर गहरी सांस भरता कपड़े बाथ टब पर रखते हुए अमाया की तरफ बढ़ता है और पट्टों से पैंट पकड़े घुटनों के बल बैठे अमाया से पूछता है, रो रही हो? अमाया का झुका हुआ सर देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा जल्द ही शॉवर ले लेंगे साथ में, इसमें रोने वाली क्या बात है? अमाया के बाजू पर उंगली से हल्के हल्के टिप टिप करते हुए कहता है, पर अमाया का कोई जवाब ना पाकर अपनी हरकत देखकर आर्यन अब संजीदा हो जाता है। फजूल बातों पर रोकर आंसू ज़ाया मत करो, जल्द ही रोने की ढेर सारी वजह दूंगा मैं तुम्हें। आज शॉवर अकेले ले लो, हमारा फर्स्ट शॉवर हम किसी और दिन लेंगे, ओके? उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गई होगी तुम्हें मेरी बात। अमाया के सर पर हाथ रखे कहकर उठकर खड़ा हो जाता है। उठो, कपड़े चेंज करो, ठंड हो रही है, बीमार हो जाओगी। आर्यन अमाया को देखकर कहता है जो इसकी बात पर कोई हरकत नहीं कर रही थी। अमाया, तुमसे बात कर रहा हूँ। अमाया, बेहोश तो नहीं हो गई है? आर्यन कहते ही वापस घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते अमाया का सर इसके घुटनों से उठाने लगता है, पर अमाया इसके हाथ पर हाथ मारे खुद अपना सर उठाए आर्यन की आंखों में देखने लगती है, पर कुछ कहती नहीं है और इसी पल उठ खड़ी होने लगती है कि आर्यन भी इसके साथ साथ उठ खड़ा होता है। अमाया को खुद को क्रॉस करता देख इसे आवाज़ लगाता है, पर अमाया इसकी सुनकर अनसुनी कर जाती है। अमाया, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, आवाज़ नहीं आ रही मेरी या सुनना नहीं चाहती? अमाया के बाजू पकड़े इसे रोकते हुए बोलता है, हाँ, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती मैं आपकी आवाज़। छोड़ा क्यों अब? क्यों पीछे हटे? जो करना था वो कर लेते ना। मेरी आवाज़ कोशिशें तो वैसे भी आपने दबा दी थी, तो फिर रोके क्यों? हर दिन मेरी इज्जत पामाल करने के लिए? अमाया आंखों में आंसू और गुस्से को जब्त करते अपनी बाजू आर्यन के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, अमाया अमाया की तरफ मुड़ते हुए इसे पुकारता ही है कि अमाया गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोल पड़ती है, अमाया अमाया, बस कर दे, मेरा नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपके लिए चीज़ हूँ जिसको अपनी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात मत करो। अमाया की बात पर आर्यन भी गुस्से में बोल पड़ता है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इसका क्या? मेरा बोलना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, नहीं बोलूँगी कुछ भी, जो दिल में आए वो करें। अमाया कहते ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है, पर पैर में लगी चोट में अकड़ाहट महसूस होती है, जिससे आगे कदम रखने में मुश्किल हो रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अमाया को दर्द में देख आर्यन फिक्रमंद लहजे में कहता है, अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद,
دور رہ سکتے ہیں تو بس یہ احسان کرتے۔ امایا تلخ لہجے میں کہتی ہے، یہ احسان تو مر کر ہی کر سکتا ہوں میں تم پر، ایسے تو ناممکن ہے ریڈ روز، اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی خوشیوں کی وجہ بننے کے لیے چاہیے ہو۔ تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ اپنی حدود کے دائرے میں رہ کر کروں گا، دور تو بالکل نہیں رہوں گا کیونکہ میں رہ ہی نہیں پاؤں گا۔ تم سامنے ہو تو میری نظریں خود بخود تمہاری طرف اٹھتی ہیں، تم قریب ہو تو مجھے تمہاری خوشبو بے قابو کر جاتی ہے، میرا خود پر ضبط ختم ہوتا جاتا ہے، اوپر سے تم اتنی میٹھی ہو کر اب تمہاری قریبی پر تمہیں رہائی دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں غلط کام کرتا ہوں ریڈ روز، پر اس رشتے میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ تم بیوی ہو میری، عزت، محبت اور شدت سب تمہیں ملے گی، برداشت کرو یا مجھے قبول کر کے محسوس کرو، سب تمہاری مرضی ہے۔ کپڑے بدل کر جلدی آؤ ورنہ میں دوبارہ اندر آ جاؤں گا۔ آریان اپنی بات کرتا اسی وقت بنا پل گنوائے واش روم سے باہر نکلے، واش روم کا دروازہ بند کرتا تو پل سر جھکائے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دیر میں ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود ڈریسنگ روم میں واپس جاتا، دروازہ بند کرتا آریان بھی اپنے کپڑے بدلنے لگتا ہے۔ ادا بس ہو گئی ہے اب میری، ہو کیا رہا ہے یہاں یہ سب تمہارے پیچھے کیوں ہے، اور کیا تم سچ میں کرمنل ہو؟ عباس کی مسلسل نظریں گاڑی کے سائڈ مرر پر تھیں جن میں بہت سی آتی ہوئی گاڑیاں بآسانی نظر آ رہی تھیں۔ خان رک جائیں، دے دوں گی جواب، آپ کو پہلے ان سے پیچھے چھڑوانے تھے، پہلے ہی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں میری۔ ادا بھی اپنی طرف کے سائڈ مرر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم بھاگ کیوں رہی ہو اور مجھے بھی بھگا رہی ہو پولیس والوں سے؟ بات کر سکتا ہوں میں، گاڑی روکو، میں دیکھتا ہوں ان کو۔ عباس ادا کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے، آپ کیا بات کریں گے ان سے؟ آپ کی وجہ سے تو ان کا سب کچھ برباد ہوا ہے، آپ کو دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیں گے وہ سب، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ وہ سائی خان کو کچھ کر سکیں۔ عباس سخت لہجے میں کہتا ہے کہ ادا کی نظریں ان کی جانب اٹھتی ہیں، گاڑی رک گئی نا خان، تو آپ بس مجھے آج آخری بار ہی دیکھ پائیں گے، جانتی ہوں خوشی ہی محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو یہ سن کر، پر خان فی الحال مرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، خاص طور پر ان پولیس والوں کے ہاتھوں۔ ادا گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے، یہ کیوں ماریں گے تمہیں، کیوں فضول کی باتیں کر رہی ہو؟ عباس کے لہجے میں غصہ اور بیزاریت صاف جھلک رہی تھی۔ فضول نہیں ہے اس میں کچھ بھی خان، اگر گاڑی رکی تو سچ میں تو مروں گی، پر یہ آپ کو بھی بہت نقصان پہنچائیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکتی، آپ کو آپ کی حویلی پہنچا کر پھر چلی جاؤں گی میں۔ ادا سرسری سی گردن موڑے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کہاں؟ تجسس سے پوچھتا ہے۔ وہاں جہاں آپ کی وجہ سے میں نہیں ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے اپنا مقصد، اپنے راستے بدلے، پر پھر بھی آپ کے لیے میں غلط ہوں، سوچا نہیں تھا اتنی جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب، پر صحیح ہے آپ کو سب پتہ چل گیا، ویسے بھی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آپ کی وجہ سے مزید اپنے راستے سے نہیں بھٹک سکتی ہوں میں۔ ادا گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے حویلی کے راستے پر چلتی ہے، حویلی پہنچنے ہی والے تھے کہ سامنے سے بھی پولیس کی 2 گاڑیاں ان کی طرف بڑھتی ہیں، جسے دیکھ ادا جلدی سے گاڑی کا بریک لگاتی ہے۔ ادا دھیان سے اچانک بریک لگنے پر عباس تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے کہتا ہے، شش۔ اپنے آگے پیچھے کے راستوں کو بند دیکھتے ہوئے ادا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، موو آؤٹ۔ ادا کے سامنے والے آفیسرز گاڑی سے اترے، ادا عباس پر گن تانتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہتا ہے، عباس پولیس والے کے ایک بار کہنے پر ہی گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے۔ خان عباس کو گاڑی سے باہر نکلتا ہوا دیکھ ادا بکھلائے ہوئے انداز میں کہتی ہے اور گاڑی سے نکل کر عباس کی طرف بڑھنے لگتی ہے، پر وہ اس تک پہنچتی اس سے پہلے ہی پولیس والے ادا پر گن تان دیتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ ادا، پولیس آفیسر کہتا ہوا اپنی گن اپنے آدمی کو پکڑائے ادا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اٹس مائی لائف ناٹ یورس، واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو۔ ادا پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہے، نو یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹس آن یور لائف، یور لائف از جسٹ فار اس، وین یو سائن دا کانٹریکٹ پیپرز یو بلونگ ٹو اس۔ پولیس آفیسر ادا سے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہی از دا ریزن دیٹ یو آر، یس ہی از۔ آفیسر پوچھ ہی رہا ہوتا ہے کہ ادا بول پڑتی ہے، سو واٹ آر یو گوئنگ ٹو کل می؟ اب کی بار ادا بے خوف انداز میں پولیس والے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، اٹس ناٹ ٹرو، آف کورس ناٹ، اٹس ٹرو دیٹ وی ہیو دی آرڈرز ٹو کل یو سون، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کل یو۔
just come with us if you want to protect your friend and your love. Well, you can't do anything, girl, but still I'm giving you a chance to protect them. The choice is yours. पुलिस ऑफिसर कह तो अदा से रहा था, पर नज़रें इसकी अब्बास पर थी। अब्बास को चैलेंजिंग नज़रों से देख कर कहता है, Lay your hand on him and then I'll show you what a girl can do. ऑफिसर की बात पर अदा फ़ौरन से बोलती हुई अब्बास के सामने जा खड़ी होती है। इस ऑफिसर की आंखों में आंखें डाले बिना डरे अटल लहजे में कोल्ड तासुरात चेहरे पर सजाए कहती है, अदा खामोश। अदा की बाजू पर हाथ रखते हुए पुरसुकून अंदाज में साई खान कहता है, खान। अदा मुड़कर गुस्से में अब्बास को ही देखने लगती है, पर इसके चेहरे को देख इसकी आंखों में देखते ही देखते अदा का गुस्सा गायब हो जाता है। रिलैक्स बेगम, अब्बास खान को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अदा की आंखों में देखते हुए कहता है, खान जानती हूँ मैं आप बहुत पावरफुल हैं, पर इनके पास गन्स हैं। अदा आंखों से ऑफिसर्स के पास गन्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो मेरे पास भी पूरी फ़ौज है। मेरे 2-4 आदमियों को मार देने से अब्बास की ताकत ख़त्म नहीं हो जाती है। अब्बास मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मतलब क्या है आपका खान? अब्बास के मुस्कुराते चेहरे को तजस्सुस से देख कर पूछती है, मतलब ये कि खानी। अब्बास बेख्याली में खानी बोल जाता है, पर जैसे ही अपने अल्फाज पर गौर करता है अपना हाथ अदा के सर से हटाता पलक झपकते खुद को कंपोज करने लगता है, मतलब हम हैं खानी साहिबा। अदा की बात का जवाब पुलिस ऑफिसर्स के पीछे से कश्मीरी यूनिफॉर्म में मलबूस सरखान अपने सर से हेलमेट उतारे हाथ में लटकाए हुए पुलिस ऑफिसर्स की नज़रों के सामने से गुजरते पुलिस वालों के सीनियर ऑफिसर के सामने आ खड़ा होता है। हेलो ऑफिसर्स, माई सेल्फ सरखान शाहमीर आलम, कश्मीर ISP ऑफिसर। सरखान अदा और अब्बास के सामने खड़े होकर पुलिस वाले की आंखों में आंखें डाले देखते हुए इनकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए अटल लहजे में कहता है, डू यू नो हु आर वी? पुलिस ऑफिसर्स जरखान की आंखों में देखते हुए पूछता है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस टू नो अबाउट यू। माई ओनली कंसर्न इज़ टू प्रोटेक्ट माई कंट्री एंड अवर खान एंड हिज फैमिली। इट्स माई लास्ट वार्निंग, पुट योर गन्स डाउन एंड कम विद अस। जरखान का लहजा सख्त था, आंखों में कोल्डनेस थी, चेहरा हर तासुरात से पाक था। यू थिंक यू कैन डू दैट? आई थिंक यू आर ब्लाइंड। कांट यू सी वी हैव गन्स? Don't try to provoke us. We're just doing our work. We don't want to kill innocent people. जरखान की तरफ बढ़ते हुए अपने आदमियों की जानिब इशारा करते हुए चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट सजाए कहता है, You can't kill us because we are worse than you. Touch us and I'll definitely show you what the real hell is. जरखान भी इसी की तरफ बढ़ते हुए आंखों में आंखें डाले कहता है, ओह ये तो मेरे डायलॉग थे, कॉपी पेस्ट, मेरी लाइंस ना बोलो। अदा जरखान की कमर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए छोटी छोटी सी आंखें किए बोलती है, तुम छुटंकी चुप करो, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ सुन लो। अदा के हाथ को जरखान से दूर करता अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहता है, यू थिंक यू कैन डू दैट? जरखान एक आईब्रो अचकाते हुए पूछता है, यू थिंक आई कांट डू दैट? जरखान के अंदाज में ही ऑफिसर जवाब देता है, यू जस्ट गिव मी दिस गर्ल, विल लीव क्वाइटली। पुलिस वाला अदा को देखते हुए कहता है कि अब्बास अदा को अपने पीछे करते हुए ऑफिसर की तरफ मुतवज्जा होता है और इसकी आंखों में आंखें डाले कहने लगता है। अब्बास को आगे बढ़ता देख जरखान अपने कदमों को थोड़ा सा साइड करता अब्बास को जगह देता है, दिस गर्ल नाउ बिलोंग्स टू मी मिस्टर व्हाटएवर। अब्बास अपनी कमर पर हाथ बांधे कहता है कि अदा हैरानगी से अब्बास की पुश की जानिब देखने लगती है, वी नो दैट सरदार, बट आई थिंक यू डोंट नो You are reason we are going to take her. If you don't come in our path, we will definitely meet her in her freedom day. But you destroyed everything. अब्बास की सख्त नज़रों में देखते हुए अदा की जानिब इशारा करते हुए कहता है, फ्रीडम डे? अब्बास पुलिस ऑफिसर के अल्फाज हैरानगी से दोहराता है, ओ डिस्टर्बिए के लगने मैंने कहा था, ओ डिस्टर्बिए के लगते मैंने कहा था तुमसे मेरे खान को कुछ मत करना, मैं तुम्हारा काम पूरा ज़रूर करूँगी, फिर अपनी गंदी शक्ल लिए यहाँ क्यों आए? अदा गुस्से में बोलती हुई 2 कदम उठाए ऑफिसर को और बाकी सारे पुलिस वालों को घूर कर देखने लगती है। व्हाट आर यू सेइंग? पुलिस वाला अदा को उर्दू बोलता देख हैरानगी से पूछता है, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पर अदा के जवाब देने से
پہلے ہی عباس اس سے زیادہ حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ اس کا دماغ اچانک سے اتنی ساری باتیں سن کر معاف ہونے لگا تھا۔ باتیں سمجھ اسے آ بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ ٹائم از اوور، یو آر آل انڈر اریسٹ فار یور کمنگ illegally in our country and try to hurt civilians۔ عباس ایک اور سوال کرتا اس سے پہلے زرخان پولیس والوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور عباس خاموشی سے ان کی بات سننے لگتا ہے۔ What? You think you can do that؟ پولیس والا ایٹیٹیوڈ سے زرخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے I'm doing it۔ زرخان بولتا ہے اور اپنے پولیس ٹیم کے لوگوں کی آتی ہوئی گاڑیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو ایرانی پولیس سے زیادہ لوگ تھے سب اپنے ہتھیار لیے گاڑی سے باہر نکلے۔ ایرانی پولیس پر گنز تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ Put your guns down when I'm talking to you nicely. Now don't try to provoke me۔ Hand over your guns۔ زرخان سینئر آفیسر کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے کہتا ہے You can't do that to us۔ We have orders from the Iranian government to take Ada so you can neither arrest us nor stop us۔ پولیس والا ادا کو دیکھ کر زرخان سے کہتا ہے Come out of imaginary world of your government۔ This is not Iran، this is Kashmir۔ We are the law here۔ What we will decide will be the same، and by the way it is government's decision، so I also got an order from the government to arrest all of you۔ So come quietly with us before our guns go off instead of yours۔ زرخان کہتے ہی پولیس والے کے ہاتھ سے گن چھین لیتا ہے اور باقی اپنی ٹیم والوں کو لینے کا اشارہ کرتا ہے۔ زرخان گن پولیس والے کو دیتے ہی اپنی پینٹ کی جیب سے ہتھ کڑی نکالے سامنے والے پولیس آفیسرز کے ہاتھوں میں پہنانے لگتا ہے۔ You will pay for that officer۔ ایرانی پولیس والا زرخان کے چہرے کو غصے میں دیکھ اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے I'm always for that۔ زرخان مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی پولیس والے اپنے آفیسرز کے حوالے کر دیتا ہے۔ سائیں میں انہیں لے جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں، اب تنگ نہیں کریں گے یہ۔ زرخان عباس کے حیران کن چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اور کہتے ہی آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ رکو۔ عباس کی بھاری بھرکم آواز زرخان کے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ وہیں اسی پل رک جاتا ہے۔ کس حکومت سے آرڈر کی بات کر رہے تھے تم؟ کس نے بھیجا ہے اس وقت تمہیں یہاں؟ عباس بنا پلک جھپکائے زرخان سے دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ آریان سر نے، انہوں نے بھیجا ہے، بلکہ شام سے ان کے کئی آدمی آپ کی بیوی کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پر ہوتے حملے کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا مجھے، ورنہ میں تو خود ایک بہت ہی ضروری کام میں مصروف تھا۔ زرخان آخری بات بالکل دھیمی سی آواز میں کہتا ہے۔ آریان کو کیسے پتہ ان سب کے بارے میں؟ انہیں سب پتہ ہے، سب کچھ۔ زرخان اپنے آخری الفاظ پر زور دیے کہتے ہی مڑ کر مسکراتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ زرخان کی بات صرف عباس کو حیران نہیں کر جاتی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ادا کو بھی حیران کر چکی تھی۔ امایا آریان کے کپڑے پہنے واش روم کے دروازے کے لاک کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اپنا سر دروازے سے ٹکائے خود کو واش روم میں لگے شیشے میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اتنا خاموش، اتنا مایوس آج وہ خود پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ خود کے وجود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے امایا کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی، پر وہ رو پڑتی اس سے پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کرتی اپنے آنسوؤں کو ضبط کر جاتی ہے۔ امایا تو کمزور نہیں ہے، اور نہ تو پھر تو کمزوروں کی طرح کیوں رو رہی ہے؟ تو خان بابا کی بیٹی ہے، اپنے پٹھان بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ دھیمی سی آواز میں خود سے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولے گہری سانس لیے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں اس بھگوڑے بزدل آدمی کی بیٹی تھوڑی ہوں جو قائروں کی طرح مشکل حالات سے ڈر جاؤں۔ میں امایا خان ہوں، میں لوگوں کی ناک میں دم کرنے کا ہنر رکھتی ہوں، کوئی میری ناک میں دم کرے ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ شاہ میری ناک میں گھسے اس سے پہلے میں ناک نہ کٹوا لوں۔ موسیلی نظروں سے گردن موڑے دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے شاہ سے جان میں نہیں چھڑاؤں گی، وہ خود مجھے چھوڑیں گے۔ میں نے بھی اس بڈھے شاہ کا جینا حرام نہ کیا تو میرا نام بھی امایا نہیں۔ اپنی کلائی مسلتے ہوئے امایا اپنے لب بھینچتے ہوئے کہتی ہے اللہ جی اس بار پورے 5000 کی ڈیل کرتے ہیں، میں بڈھے کا اتنا جینا حرام کروں گی کہ یہ خود ہی مجھ سے جان چھڑواتا پھرے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو آپ ٹکٹ کاٹ دینا ان کا اپنے پاس آنے کا، میں برا نہیں مناؤں گی۔ ویسے تو آپ میرے ہیں اور مجھے آپ کے پاس آنا ہے پہلے، پر آپ ان کو بلا لیں کوئی بات نہیں، میں کمپرومائز کر لوں گی۔ ٹھیک ہے ڈیل ڈن کرتے ہیں، مجھے مارنے کی پلاننگ کر لی ہو تو تشریف کا ٹوکرا باہر لے آؤ۔ امایا کی کھسپسانے کی آواز کو سنتے ہوئے آریان کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے
سفید رنگ کی شرٹ، بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنے، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بالوں سے پانی نکال کر کچھ بال ماتھے پر بکھیرے تو کچھ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کی آواز سن کر امایا پھر غصیلے انداز میں دروازے کو کھولنے لگتی ہے اور اپنی ہمت کا ٹکڑا اکٹھا کرنے لگتی ہے۔ امایا کچھ دیر اور نہ آتے دیکھ آریان کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ سنسنے لگتی ہے۔ اس پہ میری نظر ہے، وہ مجھ سے بے خبر ہے، اس پہ میری نظر ہے، وہ مجھ سے بے خبر ہے، مجھے پیار اس پہ آنے لگا، ہائے امایا تو آنی نہیں۔ اس کے انتظار میں آریان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے گانا گانے لگتا ہے۔ گانے کی آواز اتنی تھی کہ واش روم کے دروازے کی دوسری طرف امایا کے کانوں میں بآسانی پڑ رہی تھی۔ گانے کو سنتے ہوئے امایا واش روم کا دروازہ کھولے باہر نکلتی ہے کہ آریان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ہی اسے اپنے کپڑوں میں، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس دیکھ لمبے لمبے بال، جو گیلے بال اس کی کمر پر تو کچھ آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے، صاف کوری رنگت پر اور چند کان کے پیچھے جاتے پف کی لٹیں تھیں۔ امایا کی امبر کلر کی بڑی بڑی سی آنکھوں پر اس کا بکھرا الجھا لک بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ امایا کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اس سے نظریں ہٹائے گردن موڑے آریان امایا کی طرف متوجہ ہوتا اسے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھتے ہوئے پھر گانا گانے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی امایا کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ روپ اس کا بہکا، کچھ میں بھی بہکا بہکا، مستی میں دل یہ گانے لگا، ہائے۔ امایا کے بالوں کی وجہ سے بھیگتے کپڑوں کو دیکھ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی ہے۔ آریان شرارتی انداز میں امایا کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے گاتا جاتا ہے۔ آریان امایا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور امایا اسی پل وہاں سے جانے کے لیے بڑھتی ہے۔ آریان کو کراس کرتی ہی ہے کہ آریان اسی پل اسے کلائی سے پکڑے اس کے قدموں کو اپنی طرف موڑتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ کدھر بیگم، شوہر رومانٹک موڈ میں ہے، تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور تم اس سے دور جا رہی ہو۔ آریان امایا کو صحیح سے باہوں میں بھرتا صوفے کی طرف بڑھتا ہے۔ شاہ اب بس ہو گیا ہے، چھوڑے مجھے۔ آریان کے چہرے کو غصے سے دیکھتی کہتی ہے، تم بس کی بات کر رہی ہو، ابھی تو کچھ شروع ہی کہا ہوا ہے۔ امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی باقی ہے کچھ کرنا، جو کرنا تھا وہ کر تو لیا ہے آپ نے۔ جی ہاں باقی ہے، پہلے میں تمہارے ان زخموں پر مرہم لگاؤں گا، پھر ہم۔ امایا کی بات کو سنتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر اسے صوفے پر لے جا بیٹھتا ہے۔ خاموش ہو جائے یہیں پر۔ امایا صوفے پر بیٹھے سر اٹھائے آریان کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتی ہے، سنو گی تو چپ نہیں ہوتے ہیں آپ۔ آریان بول رہا تھا کہ امایا اسی پل صوفے سے اٹھ کھڑی ہو کر سر اٹھائے آریان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ اچھا ہو جاتا ہوں، کیا یاد رکھو گی؟ پہلے تمہاری مرہم پٹی کر دوں، پھر باقی کا کام کرتے ہیں۔ امایا کے چہرے پر آتے اس کے بالوں کو ہاتھ سے ہٹائے ہوئے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں کروانا ہے، اور اچھا بھی ہے نا، یہ زخم جب تک رہیں گے تب تک مجھے بھی اچھے سے یاد رہے گا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ امایا کہتی ہے اور کہتے ہی ایک چھوٹی سی کوشش آریان سے دور جانے کی دوبارہ کرتی ہے، پر ہر بار کی طرح آریان اس بار بھی اس کی کوشش کو ناکام بنا چکا تھا۔ تمہاری یادوں سے مٹانے کے لیے ہی تو یہ کر رہا ہوں میرا بچہ، میرا پتیسا۔ جب تک یہ زخم رہیں گے انہیں یاد کر کے تم کڑوی ہوتی رہو گی اور مجھے بھی کڑوا رکھو گی، اتنے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے غصہ سجائے رکھو گی۔ جب بھی میں سامنے آؤں گا مجھ پر ان دو خوبصورت نینوں سے محبت کے بجائے غصے کی بارش کرتی پھرو گی، نہ تم میرے پاس آؤ گی نہ ہی مجھے آنے دو گی۔ دیکھو اب ان چوٹوں سے کتنا نقصان ہونے لگا ہے ہم دونوں کا، بہتر ہے نا یہ زخم جلدی سے بھر جائے، پھر ہم دونوں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جی بھر کر رومانس کریں گے۔ امایا کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے روکتے ہوئے پہلے خود صوفے پر بیٹھے امایا کو بازو سے پکڑے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ اس کے کندھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے ہاتھ بڑھائے ٹیبل پر پڑا فرسٹ ایڈ کٹ کا ڈبہ اٹھائے امایا کی کلائی کو پکڑے اس پر سے زخم کو پہلے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کی گود میں بیٹھی ہوئی امایا اس کے سینے سے لگی ہوئی اس کے حصار کو محسوس کرتی اس کی باتوں کو سنتی ہوئی اپنی سانسیں روکے ہوئی تھی۔ آریان ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ کے سارے زخموں کو صاف کرتا ہے۔ اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ آریان دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے، پر امایا اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ امایا، آریان اس کی بازو پر ہاتھ رکھے پوچھتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر امایا کو اپنے کندھے سے سر ٹکائے پرسکون گہری سی نیند میں سویا دیکھ آریان کے لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ آریان کے حصار میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سکون ہی ملا تھا، جس میں وہ دو پل میں ہی اتنے لمبے دن کے بعد گہری نیند سو چکی تھی۔
सर्दियों के दिन होते तो छोटे हैं, पर आज का दिन हर किसी के लिए बहुत बड़ा था। एक आजमाइश का दिन था जिसमें से सब निकल तो आए थे, पर कुछ इस आजमाइश में मुब्तला कैद हो गए थे। आर्यान अमाया को सोता देख इसे आराम से अपनी बाहों में उठाता बेड पर ले जाकर लिटा देता है और बेड के साथ वाले साइड बोर्ड से सारे कमरे की लाइट्स बंद करता, साइड लैंप ऑन किए कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करता खुद भी अमाया के पास आ लेटता है। जिस्म इसका अब भी ठंडा था, जिसकी वजह से ही आर्यान इसके साथ लेटता अमाया को अपनी बाहों में कैद कर लेता है। सो जाओ सुकून से रेड रोज़, कल का दिन शायद इससे भी मुश्किल हो तुम्हारे लिए। अमाया के माथे पर बोसा देते हुए आर्यान दिल ही दिल में खुद से कहता अपनी आंखें बंद कर जाता है। जरखान के जाते ही अदा भी वहाँ से जाने लगती है कि अब्बास इसके कदमों की आवाज़ सुनते हुए फ़ौरन से इसकी तरफ पलटता है। ओ शराबी औरत, किधर? अदा को गाड़ी की तरफ बढ़ता देख अब्बास बुलंद आवाज़ में पूछता है। वापस? एक सेकंड, औरत? पहले तो आराम से जवाब देने लगती है, पर अब्बास की औरत बोलने पर चौंक कर इसकी तरफ कहते हुए मुड़ती है। माना कि बुढ़ापे से भी आगे निकल गए हैं, लेकिन हरकतों से उम्र के बारे में बताकर मुझे अपने फ़ैसले पर अफसोस करवाना ज़रूरी है क्या? अब्बास की तरफ 2 कदम उठाए अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे गुस्सीले अंदाज में बोलती है। कर ली बकवास? अब्बास ठंडा सा रिएक्शन दिए बोलता है। नहीं, वो डिपार्टमेंट आपका है, नाक चढ़ाए कहती है और कहते ही फ़ौरन से मुड़ने लगती है। तुम्हारी तो वापस किधर जा रही है सवारी? अदा को दोबारा जाता देख अब्बास इसका दुपट्टा खींचकर इसे रोकते हुए पूछता है। आपका जहन्नुम में ठिकाना देखने जा रही हूँ कितनी बुलंदी पर है। बिना मुड़े अपने दुपट्टे को खींचकर अब्बास के हाथ से निकालने की कोशिश करती है। फिक्र मत करो, तुम्हारा ठिकाना उससे ऊपर ही होगा। अब सीधा सीधा बताओ किधर जा रही हो? कहते ही अदा के दुपट्टे को छोड़ता इसका रुख अपनी तरफ करता है। कोठे पर, और कहाँ जाऊँगी? मुंह फुलाया गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है। क्यों? फिर मर्दों को नचवाने का इरादा है या फिर गालियाँ देने का? अब्बास अपनी कमर पर हाथ रखे एक आईब्रोज काते हुए पूछता है। बेफिक्र रहे, अब की बार उन्हें नहीं नचवाऊंगी। अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। क्यों, आप इंसान बनने का सोच रही हो? इसके लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो मरने के बाद भी इंसान बनने का ना सोचूं मैं। अब्बास की बात मुकम्मल होते ही अदा इसे घूरियाँ करवाते हुए दांत भींचते हुए बोल पड़ती है। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे तुमसे। गहरी सांस लिए कहते ही अपनी कमर से हाथ हटा लेता है। देखा, मैं अच्छी बीवियों की तरह अपने शोहर की सारी उम्मीदों पर पूरा उतर रही हूँ, पर पता नहीं मेरे शोहर को कौन सा दौरा पड़ जाता है मेरी उम्मीदों को पूरा करते हुए। अदा अब्बास की आंखों में देखते हुए अपने लब खींचते हुए कहती है और कहते ही वापस मुड़कर गाड़ी को देखती है कि अब्बास इसकी तरफ लंबे कदम रखता अदा को कमर से पकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ जाता है। अदा, अदा नाम का दौरा पड़ता है मुझे, जो ना मुझे सुकून से जीने देती है और ना ही अब मरने देती है। बस सुबह शाम मेरा खून पीकर मेरा पारा चढ़ाए रखती है। अब्बास अदा की कमर के गिर्द अपने बाजों का हिसार बांधते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले देखते हुए कहता है। जवाब मिलेगा? शराफत के साथ अब मुझे सर झुकाए अदा के चेहरे को देखते हुए कहता है। काम है थोड़ा सा, पुरसुकून से अंदाज में जवाब देती है। आधी रात को? अब्बास हैरानगी से पूछता है। वो काम रात को ही हो सकता है ना, दिन में करने में मज़ा नहीं आता। अदा अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहती है। ऐसा क्या करना है तुमने जिसमें दिन में मज़ा नहीं आता रात को आता है? अब्बास पूछते पूछते खुद ही खामोश हो जाता है और अपनी आंखें बंद किए वो गहरी सांस लिए मुस्कुरा उठता है, पर जल्द ही अपनी मुस्कुराहट जब्त कर जाता है। खान, गलत ट्रैक पर चल रहे हैं आप। अब्बास के चेहरे के तासुरात देख कर अदा बोलती है। तुम लेकर जा रही हो बदतमीज़ बीवी। बीवी तो आपकी अच्छी है, मैंने साफ साफ ही कहा है आप खुद कहीं का कहीं जा रहे हैं। अदा अपने दोनों कंधों को झुकाते हुए कहती है। अच्छा, तो फिर बताओ सवारी वापस क्यों जा रही है? अब की बार वो बेजारियत वाली गहरी सांस लिए पूछता है, क्योंकि इतनी बातों में भी इसे इसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। क्योंकि मुझे अब किसी का सर फाड़ना है। अदा भी गहरी सांस भरे बता देती है। तुम किसी का सर फाड़ो? इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह न तोड़ दूँ। वापस हवेली में चलती हुई नजर आओ मुझे तुम। अदा को छोड़ता वो सीले अंदाज में इसका हाथ पकड़े आगे हवेली की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। क्या? 2 कदम आगे रखती है अदा के इसके पैरों में बंधे घुंघरुओं की आवाज़ अब्बास के कान में पड़ती है, जिसे सुनते हुए अब्बास की नज़रें फ़ौरन अदा के पैरों की तरफ पड़ती हैं। अदा भी मुड़कर हैरानगी से पूछती है। हाँ। अदा के पैरों से नज़रें हटाए इसकी आंखों में आंखें डाले जवाब देता है।
خیریت ہو گئی ہے خان؟ آج مجھے یہاں سے نکالنے والا مجھے واپس حویلی آنے کا کہہ رہا ہے۔ ادا کی نظروں میں باتوں میں بے حد تجسس تھا۔ میرے منہ مطلب ہو، غصے میں ہوں، کچھ بھی ہو جائے گا پھر تمہارے ساتھ۔ ادا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تک تو میں منہ نہیں لگی آپ کے، اور نہ ہی اب لگنے کا ارادہ ہے کوئی میرا۔ مکمل طور پر عباس کی طرف مڑتے ہوئے کہتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی انسان کی عزت اسی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، انسان کے بچے بن کر رہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ دھمکی والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے اس بات سے۔ عباس کی بات پر ادا فوراً سے بول پڑتی ہے، دھمکی ہی دی ہے میں نے۔ اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، اچھا چلو کوئی نہیں، آپ میرے شوہر ہیں اس لیے رعایت کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، ورنہ یہ دھمکیوں کا اور لوگوں کی جان لینے کا ڈپارٹمنٹ میرا تھا۔ ادا ایٹیٹیوڈ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ عباس بھی لمبے قدم اٹھاتا ادا کے پاس جاتا ہے۔ عباس کو اچانک سے اپنی طرف آتا دیکھ ادا اپنے قدموں کو پھر پیچھے اٹھانے لگتی ہے۔ ادا پیچھے جاتی ہے اور اب اس کے گھنگروں کی آوازیں اور زور سے عباس کے کانوں میں پڑتی ہیں، جس کو سنتے ہوئے اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ اب سب کرنے کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے، زمازر کیا میرے محبوب۔ ادا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عباس پرسکون سے انداز میں کہتا ہے، کون سا گیا؟ ادا اپنے قدموں کو روکے حیرانگی سے پوچھتی ہے، سمجھدار لگ رہی ہو شکل سے، مطلب سمجھ جاؤ گے خود ہی۔ کہتے ہی ادا کو کراس کرتا آگے حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے مجھے گالی دی ہے نا پشتوں میں؟ عباس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، میں لڑکیوں کو گالیاں نہیں دیتا پاگل عورت۔ بنا ادا کو دیکھے آگے کی طرف قدم اٹھائے کہتا جاتا ہے، جوان بیوی کو عورت بولنے والے آدمی وہیں رک جائیں، ایک تو عورت بولنا بند کرے مجھے، ابھی 22 سال کی ہوں میں، عورت کہاں سے نظر آ رہی ہوں میں آپ کو؟ غصے میں بلند آواز میں کہتی ہے، دا سڑکی سرا غلیشے پہلا ڈیر ماں سخا تیرالا خواڑلی دی۔ میری جان خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی بہت دماغ کھا چکی ہو میرا۔ خان، میں شہید کر دوں گی آپ کو، اردو میں بات کریں مجھ سے۔ ادا کی بات سنتے ہوئے عباس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں، لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے جسے وہ جلد ہی چھپا جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیے کھولے گہری سانس لیتے عباس ادا کی طرف مڑتا ہے، چپ ہو جاؤ اور چلو، دیر ہو گئی ہے، تمہارے خاندان کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ عباس آدھا مڑ کر ادا کو دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں کہتا ہے، کون سا خاندان؟ ادا بے حد تجسس سے پوچھتی ہے۔ عباس جواب دینے کے بجائے اپنی شہادت کی انگلی سے سڑک کی بائیں جانب درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کے اشارے پر ادا فوراً سے درختوں کی طرف دیکھتی ہے اور گہری سانس لیتے ہوئے خون اترتی نظروں سے عباس کو دوبارہ دیکھنے لگتی ہے۔ اب چلے جائیں، آج میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہوں گی اور زنگر پارٹی کروں گی۔ ادا کہتے ہی گاڑی کے پاس زمین پر بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگتی ہے، پر عباس کی بات فوراً سے ساری توجہ اس کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ تمہیں چھوڑ دوں اس وقت جب میرے دماغ کے ہر پرزے کو تم تباہ و برباد کر چکی ہو؟ عباس کہتے ہوئے دوبارہ ادا کی طرف بڑھتا جاتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عباس کو اپنی طرف آتا دیکھ بولتی ہے، اچھا، میں نے تمہارے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کر لو، سب میں نے ہی تو کہا تھا، اور تم معصوم بچوں کی طرح میری ساری باتیں مانتی چلی گئی، ساری غلطی میری ہی تو ہے نا؟ عباس اس کے سامنے پر چند فاصلے پر کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں سب غلطی آپ کی ہی ہے، کیوں آئے میرے سامنے، کیوں اچھے انسان کی طرح میرے سامنے نظریں جھکائی، کیوں میرے حصے کی چوٹ کھائی آپ نے؟ ادا اپنی کمر کے پیچھے اپنے بازو کو باندھتے ہوئے عباس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ یہ سب نہ کرتے تو میں بھی آپ کی دنیا سے دور رہتی، سچ ہے یہ سب میں نے کیا ہے، پھر کیا؟ اب آپ مجھے اس کی سزا دینے والے ہیں؟ کیا جیل بھیجنے والے ہیں یا پھر قتل کرنے والے ہیں؟ گاڑی سے چند قدم آگے عباس کی طرف اٹھاتی اس کے ہر سوال کے جواب کے سوال کرتی ہے، مجھے پہلے میرے سوالوں کے جواب چاہیے، اس کے بعد تمہارا انجام طے کروں گا میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو جواب دے دوں گی؟ مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، تمہیں دینا پڑے گا عطا۔ عباس اٹل لہجے میں کہتا ہے، سوچ ہے آپ کے خان، ایک بار دماغ بنانے کی دیر ہے میری، پھر میری جان بھی چلی جائے بھلے، زبان نہیں کھلتی میری۔ اور رہی بات میرے انجام کی، تو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میں نے جیل میں سزا بھی کاٹی ہے، میں نے وہاں تشدد بھی برداشت کیا ہے، اور ہر دن موت کو قریب سے بھی دیکھا ہے، اور ہر دن موت کے ساتھ کھیلا بھی ہے۔ مجھے نہ تو اب کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، نہ ہی سکون ملتا ہے، میں بس اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر رہی ہوں، ایک وعدہ جو اس حکومت کے ساتھ ہے، اور ایک وعدہ جو میں نے اب آپ سے کیا ہے، دونوں میں سے ایک کا پورا ہو پائے گا، اور جس کا نہیں ہوگا وہ مجھے خود ہی مار دے گا۔ سو کل ملا کر بات مختصر سی ہے، شطرنج کا کھیل کھیل رہی ہوں میں۔
جس میں رانی بن کر جیتی ہوں نہ پیادہ بن کر ناک آؤٹ ہوتی ہوں، یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ ادا عباس کے چہرے کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے ہر بات تفصیل سے کہہ جاتی ہے، جبکہ عباس اس کے سامنے کھڑا بت بنے اس کی ہر بات کو غور سے سنتے ہوئے اس کی باتوں پر یقین کرنے کی ایک چھوٹی سی پہلی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ عباس کے چہرے کو تجسس سے دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے پوچھتی ہے۔ ہاں نہیں ہے، عباس کہتا ہے اور ادا گہری سانس لیتی ہے۔ کبھی تو ہاں میں جواب دے دیا کرے، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے میں چند دن کے مہمان ہوں اس دنیا میں۔ ادا ہارے ہوئے انداز میں کہتی ہے، تمہاری باتیں اور تمہاری آنکھیں کبھی اتفاق کیوں نہیں کرتی ایک ساتھ؟ عباس کے سوال پر ادا تجسس سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ مطلب؟ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ مطلب تم مرنے کے لیے شطرنج کے کھیل کا حصہ نہیں بنی ہو، تم جینے کے لیے شطرنج کا کھیل کھیل رہی ہو۔ کیا میں غلط ہوں؟ عباس ادا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ واللہ کمال ہے، آپ تو اتنی جلدی سمجھ گئے مجھے۔ ادا ہلکی سی گردن موڑے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جو کھیل تم اب کھیل رہی ہو وہ میں پچھلے 17 سالوں سے کھیل رہا ہوں۔ یہ سمجھ لو شطرنج کا بادشاہ ہوں میں۔ عباس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہتے ہوئے واپس حویلی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت، یہ تو بتائیں پھر میں کیا ہوں کھیل میں؟ آپ کی رانی یا پھر ایک پیادہ؟ عباس کو آگے جاتا دیکھ اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اس کا جواب تمہارے پاس ہی ہے، میرے منہ سے سن کر تمہیں خوشی نہیں ملے گی، یہ بات طے ہے۔ اگر پھر بھی سننے کی خواہش مند ہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ بنا ادا کی طرف دیکھے حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں شکریہ، آپ کا کھیل میں نے شروع کیا ہے تو اس میں اپنا مقام بھی میں خود طے کروں گی۔ ادا کہتی ہے اور دوڑ کر عباس کے پاس جاتی ہے، اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملاتی عباس کے ساتھ حویلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، پر جو رات بھر سویا ہی نہیں اس کے لیے ایک نیا دن کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اس لیے ہر دن ایک جیسا، ہر رات ایک جیسی تھی۔ آج بھی ایک نئی صبح کا آغاز بےحد خوبصورت طریقے سے ہوا تھا۔ جہاں کل آسمان پر بادلوں کا پسیرا تھا، آج وہ آسمان بالکل صاف تھا۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کی کچھ روشنی ہسپتال کے کمرے میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے صوفے پر پشت ٹکائے بیٹھے عارش پر چھنی چھنی سی پڑ رہی تھی۔ سورج عروج پر تھا، پر ہوا کی وجہ سے روشنی زیادہ تھی اور سورج کی تپش کم۔ عارش ابھی تک بنیان میں ملبوس تھا، وہ پوری رات سے جاگ رہا تھا کیونکہ براق کو بلائے وہ کل رات سے اپنی باہری ملک کی کمپنیوں کے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا جس پر پچھلے 2 ہفتوں سے وہ توجہ نہیں دے پایا، اس لیے کل پوری رات لگا کر وہ ساری ای میلز، سارے پروجیکٹس کا ڈیٹا چیک کر رہا تھا جن پر وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی، اور جن پر نہیں۔ براق بھی اس کے ساتھ تھا، پر عارش کی کسی کام میں کوئی مدد نہیں کروائی تھی اس نے۔ براق کو بزنس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، وہ صرف عارش کا پیادہ تھا جسے عارش ضرورت کے وقت استعمال کرتا تھا۔ عارش ٹیبل پر پڑی کچھ فائلز اور آئی پیڈ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ لیپ ٹاپ اپنے پٹ پر رکھے مسلسل نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، پر مجھے کچھ اور بات بھی کرنی تھی آپ سے۔ براق ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بولو۔ نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے سرسری ہٹائے کہتا ہے، سر مجھے لگتا ہے وہ لڑکی مر گئی ہے۔ براق تھوڑا سا کنفیوزڈ انداز میں کہتا ہے، کون لڑکی؟ عارش بے دھیانی میں پوچھتا ہے۔ وہی جسے قید خانے میں بند کیا ہوا ہے، کل سے اس کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی ہے۔ براق اپنے ہاتھوں کو بار بار مسلتے ہوئے کہتا ہے، تو جاؤ اور جا کر چیک کر لو، اس کو زندہ ہے یا مر کر میرا کام آسان کر دیا ہے اس نے۔ عارش کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں، جبکہ وہ محسوس سا بآسانی سے براق کی بکھلاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ سر میرے خیال سے اس نے خودکشی کر لی ہے، بدنامی کے ڈر سے۔ 2 دن بعد اس کی منگنی جو تھی، پر ہم اسے یہاں اغوا کر کے لے آئے۔ براق کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھے عارش کے سامنے ٹہلتے ہوئے کہتا ہے، اس کی منگنی تھی؟ عارش تجسس سے پوچھتا ہے، جی تھی، اس لڑکی کے گارڈ نے بتایا تھا۔ خیالی پلاؤ مت پکاؤ اور میرا دماغ مت گھماؤ، جاؤ جا کر چیک کرو اسے، خود مر گئی ہے تو لاش گھر پہنچا دو، اور اگر نہیں مری تو جنگلی بھیڑیوں کا شکار بنا دو اسے، اس کی موت سے میرا نہ صحیح جانوروں کا تو بھلا ہوگا۔ عارش براق کو دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، اگر وہ زندہ ہوئی تو کیا سچ میں اسے مار دوں؟ براق عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے، کیوں؟ مارنے میں مسئلہ ہے کوئی؟ تمہاری زندگی کا یہ پہلا قتل تو نہیں ہوگا؟ ہلکی سی گردن موڑے سخت لہجے میں کہتا ہے، جان لینے میں مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کی، پر
براق کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ پر کیا؟ عارش تجسس سے پوچھتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مارنے سے پہلے کچھ وقت زبان اور ہاتھ اتنے چلاؤ جتنے کی اجازت ہو، ورنہ میرے ہاتھ کس انداز سے تمہارے جسم پر چلیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے یا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ براق کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے ہی عارش لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کرتا دو ٹوک لہجے میں بول پڑتا ہے۔ نہیں آ گئی ہے سمجھ مجھے۔ براق سر جھکائے کہتا ہے۔ سمجھ آنی بھی چاہیے تمہیں، بات دہرانے میں مسئلہ نہیں ہے مجھے، پر افسوس سننے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ صوفے سے پشت ہٹاتا کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ سوری، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اب چلتا ہوں۔ براق مسکراتے ہوئے چہرے سے عارش کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سر نے تو ویسے بھی رات تک آنا ہے، تب تک تو کام تمام ہو جائے گا۔ براق کہتے ہی کھل کر مسکراتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلے اپنی گاڑی میں سوار ہوتا ہسپتال کے مین گیٹ سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ براق کی گاڑی ہسپتال سے باہر جاتی ہے اور ہسپتال میں دوسری منزل پر کھڑا عارش اپنا سیدھا ہاتھ کھڑکی میں رکھے وزن دے کر ہلکا سا جھک کر براق کو جاتا دیکھتا ہے اور اس کے جاتے ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سیدھا ہو کر کھڑا ہوتا ایک گہری سانس بھرتا ہے۔ مطلب ہر دن کا ایک قتل کروانا مجھ سے فکس کر دیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر عارش کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کولڈ انداز میں کہتا ہے۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ عالم حویلی میں ناشتہ ٹیبل پر لگایا جا رہا تھا۔ زرخان کل پوری رات پولیس اسٹیشن میں ان کی خاطر تواضع کر رہا ہوتا ہے۔ کل سے وہ واپس نہیں آیا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں علیزے پرسکون سی پھر رہی تھی، سب کے ساتھ ہال میں بیٹھی ہوئی۔ اسے کوئی کام کرنے کا دھیان ہی نہیں تھا۔ زرخان نے بھی منع کیا تھا اور شمشیر صاحب نے بھی۔ اس وقت وہ ہال میں شمشیر صاحب اور عزنا کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ زرخان نے ولیمہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو بچے ہم ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ شمشیر صاحب علیزے کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ نہیں، مجھے بھی نہیں چاہیے ولیمہ، پر ولیمہ تو سنت ہوتا ہے۔ عالم صاحب اگر نہیں کریں گے تو پورے گاؤں میں باتیں ہوں گی۔ امینہ بیگم سفید رنگ کی کڑھائی والا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پر براؤن کلر کی گرم شال اوڑھے ہوئے کہتی شمشیر صاحب کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ آمنہ بیگم کی بات پر علیزے خاموشی سے شمشیر صاحب کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ تو ہم کر لیتے ہیں، علیزے بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے کہ امینہ بیگم اپنے قدم روکے علیزے کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ کیا مطلب کر لیتے ہیں ولیمہ؟ ولیمہ تمہارا ہے، اگر دل راضی نہیں ہے تو اتنی بڑی خوشی کو منا کر برباد کرنے والی بات ہے۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسی خوشیاں منانے کی جس میں بچوں کی رضامندی نہیں ہو، امینہ بیگم سخت لہجے میں کہتی ہوئی شمشیر صاحب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شمشیر صاحب چلے، ناشتہ لگ گیا ہے۔ زرخان کہاں گیا ہے؟ شمشیر صاحب صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ اسی کیا پوچھ رہے ہیں؟ اسی کیا پتا ہوگا اس کا شوہر کہاں ہے؟ شوہر کو شوہر سمجھا ہو تو اسے اس کی فکر ہونا، اس کی خبر رکھے یہ، امینہ بیگم حد سے زیادہ تلخ اور سخت لہجے میں علیزے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی علیزے کی آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی اسی پل اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ بیگم بس کر دیں، کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں اس کے ساتھ؟ شمشیر صاحب علیزے کو جاتے دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ تو اور کس طرح کا کروں عالم صاحب؟ اس کی وجہ سے ایک دن میں پورے گاؤں کے سامنے بے عزت ہو گئے ہیں۔ مجھے غصہ آ رہا ہے اب اپنے فیصلے پر۔ کاش کہ واقعی میں اس وقت ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے بچوں کی زندگیوں کا فیصلہ نہ کرتے تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ امینہ بیگم بھی سر اٹھا کر علیزے کو دوسری منزل کی طرف جاتا دیکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ بہتر ہی تھا ہمارے بچوں کے لیے، اور انشاءاللہ بہترین بھی ثابت ہوگا، مجھے نہیں لگتا عالم صاحب۔ ان کی بات پر امینہ بیگم جلدی سے بولتے ہوئے واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ ان کو جاتا دیکھ عزنا بھی جلدی سے دوڑتے ہوئے علیزے کے پیچھے دوسری منزل کی طرف بھاگ پڑتی ہے۔ بھابھی! علیزے کو جاتا دیکھ پیچھے سے عزنا بلند آواز میں اسے پکارتی ہے، جس پر علیزے کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ مڑ کر عزنا کو دیکھنے لگتی ہے۔ آپ کو امی کا بات برا لگ رہا ہے؟ وہ تو بس غصہ۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ عزنا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی علیزے بات کاٹ کر بول پڑتی ہے۔ پھر آپ ایسے بھاگ کر کیوں آئی ہو؟ عزنا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ کیونکہ جو غلط میں نے کیا تھا اسے ٹھیک کرنے کا آئیڈیا ملا ہے مجھے۔ علیزے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے عزنا کی طرف اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بڑھتی ہے اور اپنے قدم واپس کمرے کی طرف بڑھانے لگتی ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ عزنا علیزے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھتی ہے۔
تم ساتھ دو گی میرا؟ علیزی کمرے کے دروازے تک پہنچتی ہے کہ اپنے بالوں سے ہاتھ نکالے انہیں کمر پر بکھیرے مسکراتی ہوئی نظروں سے حسنہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ مزہ آئے گا اس کام میں؟ حسنہ مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ حد سے زیادہ مزہ آئے گا میرا گلاب جامن، وہ کیا ہے نا، میں نے تو کر رکھا ہے، میں ڈرتی ہوئی صرف جن کی وجہ سے اچھی لگتی ہوں، پوری دنیا مجھ پر حاوی ہو اور میرے رونے کی وجہ بنے، یہ ہم کو قبول نہیں ہے۔ ہم اصل شہزادی تو نہیں ہیں، پر ہمارا بابا ہم کو شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا ہمیشہ، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ایک شہزادی کے طور پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کو برقرار رکھا کریں، تو اس لیے جانے سے پہلے ہم ان سب کو ان کی عزت واپس کر کے جائے گا۔